बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह मेहरान में मैं तव्हांजी मेज़बान तेरी मवान नंगिन सां तावन के टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ भी टपाल मेज़बान चाहे है ऐं तव्हांजो साथ भी हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए। नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 02221028555 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल थींदो। ऐं काफ़ी ॾींहंनि को मुलाक़ात न थी सघी, असां ऑन एयर अची न पिया सघूं। बारिशुनि बरसातुनि जो जेको सिलसिलो हो तव्हां ॾिसो पिया त छा हालत लॻी, छा सूरत हाल हैदराबाद हुजे या कराची हुजे, वॾा शहर वॾा नाला ऐं उन्हनि जा इमेज जहिड़ो तस्वुर ऐं ॻोठनि जो मींहुं त उन्हनि खे जेको आहे बहितर सां सम्झंदा आहियूं त वाक़ई आहे। उते ड्रेन सिस्टम वग़ैरह असांजे वॾनि शहरनि खां त बहितर आहिनि। सॼी ज़िंदगी जो निज़ाम धर्म भरम इवन के पंहिंजे अचण वञण जा रोज़मर्रा जा कम बि जेके आहिनि असांजे रुकिजी विया। रोड रस्तनि ते एतिरो पाणी जाम बीठो आहे ऐं जीअं त उन खां पोइ इलेक्ट्रिक जेको असांजो लाइट जो जेको इशूज़ थिया उहो बि तव्हांजे आॾो आहे। बसि ही मुल्क आहे असांजो, असां दुआ कंदासीं त अलाह हिनखे अञा तरक़ी याफ़्ता करे ऐं पंहिंजे ॾिसण इन लिहाज़ सां ई काफ़ी ॿियूं बि प्रॉब्लम्स जेके असांखे फेस करणी पियूं, पर अलाह हमेशह जेको आहे रहम करण वारो अलाह साईं को असांखे बैगन। जीअं त नाज़रीन अॼु 7 मुहर्रम अल हराम जे हवाले सां बि अॼु असांजे प्रोग्राम में अलामा मौजूदु आहिनि। अचो त नाज़रीन तव्हांजो उन्हनि सां तारीफ़ करायूं। असांजा महिमान आहिनि अलामा मोहम्मद अमीन शाहिदी साहब, तव्हांखे भलीकार प्रोग्राम सुबह मेहरान में। कैसे हैं आप? ठीक है और आपके साथ एक भी जेके बेहतरीन शायर जेके आहिनि उन्हनि जो तव्हां तारुफ़ कराईंदासीं। मोहसिन मरी साहब तव्हांखे जेको आहे भलीकार प्रोग्राम सुबह मेहरान में। त ऐं स्टार्टिंग जेको आहे असां मोहसिन मरी साहब सां कंदासीं त असांखे जेके आहिनि 7 मुहर्रम जे हवाले सां ॿुधाईंदा, छा ॿुधाईंदा? जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ूं बाज़ार अल्लाह जे लाइ जंहिं पंचन पाक 12 इमाम ऐं 14 मासूमीन खे ख़लक़ कयो ऐं वरी उन्हनि जी मोहब्बत में हिन सॼी काइनात खे ख़लक़ कयो। अॼोके प्रोग्राम जे हवाले सां ऐं तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां मेहरान टीवी वारनि जो ऐं ख़ुसूसन क़िबला आसिम मिर्ज़ा साहिब जिन जो, जिन साईं जिन असांखे हिन भलारे प्रोग्राम में दावत ॾिनी। अॼोके प्रोग्राम जे हवाले सां तव्हांखे शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम जी बारे में कुझु अशार पेश कंदुसि। तैग अपनी उठा ये अकबर, तैग अपनी उठा ये अकबर, अपना जलवा दिखा ये अकबर, अपनी तलवार से ज़रा इनकी, अपनी तलवार से ज़रा इनकी गर्दनों को उड़ा ये अकबर। भाग जाए ये लश्करे आदा, भाग जाए ये लश्करे आदा, तैग ऐसी चला ये अकबर। इस अजल का मज़ा लईनों को, इस अजल का मज़ा लईनों को जल्द जाकर चखा ये अकबर। और खुद को दुश्मन जरी समझता है, खुद को दुश्मन जरी समझता है, इनकी हस्ती मिटा ये अकबर। बादे ज़रबत न उठ सकें आदा, बादे ज़रबत न उठ सकें आदा, ज़रब ऐसी लगा ये अकबर। और सुफियानियत की दीवारें, और सुफियानियत की दीवारें जल्द जाकर गिरा ये अकबर। सब कहेंगे कि ये मोहम्मद है, सब कहेंगे कि ये मोहम्मद है, अपना चेहरा छुपा ये अकबर। फर्क तुम दोनों में नहीं बेशक, फर्क तुम दोनों में नहीं बेशक, मुस्तफ़ा को बुला ये अकबर। और मैं लिखूंगा सना तेरी दिल से, मैं लिखूंगा सना तेरी दिल से, मुझको आकर लिखा ये अकबर। लहद में मेरी आइए लेकिन, लहद में मेरी आइए लेकिन,
ساتھ شہ کو بھی لائے اکبر، اور اپنے ہاتھوں سے اس گداگر کو، اپنے ہاتھوں سے اس گداگر کو جام کوثر پلائے اکبر۔ تجھ کو زینب بھی یاد کرتی ہے، تجھ کو زینب بھی یاد کرتی ہے، پاس ان کے بھی جائیے اکبر۔ اور آخری مقطع، میں عقیدت سے چوموں گا محسن، میں عقیدت سے چوموں گا محسن، ہاتھ اپنا بڑھائیے اکبر، تیغ اپنی اٹھائیے اکبر، اپنا جلوہ دکھائیے اکبر۔ باقی دکھ درد مامن جو ہر وقت اساں سینن میں اساں دلن میں ہے، انہن جی قربانین سان ہی اساں جو اسلام جو کو ہیر اساں پان کے مسلمان سدائے سکوں تا بالکل فخر سا۔ محمد امین چہیتی صاحب، آج 7 محرم الحرام ہے اور بارشیں بھی ہیں اور اتنی قربانیاں بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر شاید 7 محرم ہے لیکن 7 محرم ہر سال آتا ہے، اور یہ جو دن آتا ہے یہ ہم سب کو یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ آپ شاید نہ ہوں لیکن یہ دن تا قیامت آتے رہیں گے۔ بہرحال یہ ایام محرم الحرام کے ایام ہیں، اور محرم الحرام کے ایام میں انسان اپنے آپ کو ایک نئی فضا اور نئی دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے یہاں پر اس پروگرام میں اہتمام کیا اور ایک ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جہاں پر آپ اسی محرم پر گفتگو کر بھی سکیں، کروا بھی سکیں اور سنا بھی سکیں، اسی طرح سے پورے معاشرے کے اندر یہ صورتحال ظاہر ہے آپ دیکھ رہی ہیں۔ بہرحال میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے انعقاد پر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور خود آپ کے ٹی وی چینل کا، مہران چینل کا، اور اسی طرح سے ہمارے برادر عزیز جناب عاصم مرزا صاحب کا کہ وہ اس طرح کے دینی پروگراموں میں بڑی زحمتیں اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، محرم الحرام ہر سال آتا ضرور ہے، اور عام طور پر لوگ اس کو ایک روایت کے طور پر اور ایک ایسے عنوان سے دیکھتے ہیں کہ ہر سال تکرار ہوتا ہے، ہم نے بھی کچھ دن سیاہ لباس پہننا اور اس کے بعد اتار دینا اور روٹین کی زندگی میں مصروف ہو جانا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر محرم الحرام ایک نئی روح دینے کے لیے آتا ہے۔ محرم الحرام کا بنیادی مقصد انسانی ضمیروں کو جگانا ہے۔ محرم الحرام کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اس مادی زندگی کی آلائشات سے پاک کر کے اس کو اس کے رب، اس کے خالق اور اس کی زندگی کے ہدف کے قریب پہنچانا ہے۔ محرم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کو حق اور باطل کے میدان میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ محرم کا جو بنیادی مقصد ہے اپنے اندر کے، انسان کے اندر جو 2 قوتیں ہیں، ابلیسی شیطانی اور ساتھ میں رحمانی، ان 2 قوتوں میں ہمیشہ رحمانی قوت کا ساتھ دے کر شیطانی قوت کو پچھاڑنے اور شکست دینے سے عبارت ہے محرم الحرام۔ تو اس لیے محرم الحرام کو صرف چند دن کی عزاخوانی، چند دن کی عزاداری، چند دن کی سیاہ پوشی اور چند دن کے پروگراموں میں محدود کر کے ان دنوں کے گزرنے کے بعد بلا دینا، یہ محرم کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ محرم بنیادی طور پر ایک نظریہ ہے، حق اور باطل کے معرکے میں حق کا ساتھ دینے کا نظریہ۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں اور خصوصاً ان دنوں سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان ایام میں اپنے بچوں کو، اپنے محدرات کو، معصوم چھوٹے چھوٹے اطفال اور دودھ پیتے بچوں کو بھی میدان کربلا میں اپنے ساتھ لے کر پہنچے
اور ان کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور آخری وقت تک دو چیزوں پر پورا آپ نے زور لگایا. ایک یہ کہ اللہ کے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جہاں پر اللہ کے دین کو خطرہ پیدا ہوگا، چاہے وہ کسی سے بھی خطرہ ہو، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے دین کو جو بھی خطرے سے دوچار کرے گا، اس کی تمام دنیا کے مقابلے میں حسین ابن علی کھڑے ہو جائیں گے. یہی کام انہوں نے کر کے بھی دکھایا. دوسرا، انسانی ضمیر کو جگانے کا کام. انسانی ضمیر کو جگانے کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس میں ضمیر انسانی پر وہ درے برسا سکے اور ضمیر کو جگا سکے، لیکن وہ خاموش رہے، خاموش نہیں رہے. اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے ان 8 دنوں میں 2 محرم کو اگر امام حسین کا لشکر کربلا پہنچا ہے، اور 10 محرم کو شام کو اگر خود وہ شہید ہوئے اور اس سے پہلے سارا دن شہادتوں کے دفتر کھلے رہے ہیں، تو ان 8 دنوں کے اندر کربلا میں جو منظر نظر آتا ہے وہ تمام عالم انسانیت کے لیے ایک درسگاہ بھی ہے، سیکھنے کا ذریعہ بھی ہے. وہ منظر جو ان 8 دنوں میں کربلا میں نظر آتا ہے، ایثار اور قربانی کا منظر ہے، خود گزشتگی کا منظر ہے، اپنی خواہشات کو دوسروں کی آسائش کے لیے کاٹ ڈالنے کا منظر ہے، اپنے اندر کی خواہشات کا گلا کاٹ کر دوسروں کی خواہشات کو ترجیح دینے کا منظر آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے. اپنے ہاتھ میں جب پانی ہوتا ہے تو دشمن کے اپنے سے کئی گنا بڑے اور قوی اور طاقتور لشکر کو پانی پلانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ کربلا کے اس مختصر سے الہی لشکر کی سیرت میں نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا محاصرہ کیا جاتا ہے تو 3 دن تک پانی نہ ملنے پر پانی کے لیے بے گناہوں کو مارنے کا نہیں بلکہ صبر کرنے کا، تحمل کرنے کا ایک ایسا درس کربلا میں نظر آتا ہے جو صرف اور صرف انبیاء کی سیرت میں آپ کو ملتی ہے، کسی اور کی سیرت میں بالکل بھی نہیں ملتی. کربلا کے ان 8 دنوں میں آپ کو قرآن کی تلاوت ملتی ہے، اللہ سے مناجات ملتی ہے، اللہ سے ہم کلامی آپ کو ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر گریہ زاری اور اللہ سے عشق کا اظہار آپ کو اس لشکر میں ملتا ہے. اس لشکر میں آپ کو صبر کی انتہا نظر آتی ہے، تحمل کی انتہا نظر آتی ہے، استقامت کی انتہا نظر آتی ہے. طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی طرف پہلے ہاتھ نہ بڑھانا اور کسی سے لڑنے کے لیے ابتدا نہ کرنا، یہ آپ کو کربلا میں ان ہستیوں کی سیرت میں نظر آتا ہے. جب ان کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے تو اپنے طاقت کا بیجا استعمال نہ کرنا، اور جب دشمن کے ہاتھ میں طاقت آئے تو اس طاقت کے ذریعے سے وہ اپنی درندگی، بے حسی اور حیوانیت کا بھرپور استعمال کرے. یہ دونوں قوتیں اور دونوں مظاہرے آپ کو کربلا میں نظر آتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم اس بحث کو سمیٹیں تو 2 لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا ایک ایسی یونیورسٹی کا نام ہے جس میں انسان کو انسان بننے کے لیے تمام نمونے ملتے ہیں اور حیوانیت کے بھی تمام نمونے مقابلے میں موجود ہیں. اب یہ مجھ پر، آپ پر، ہمارے سامعین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کربلا کے ان کرداروں سے جو کہ الہی کردار ہیں ہم انسانیت سیکھتے ہیں یا پھر ان سے صرف رسم لے کر اپنی حیوانیت پر باقی رہتے ہیں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس رستے کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن بہرحال انسان کے اندر کا ضمیر انسان کو حسین سے جوڑتا ہے، اس لیے کہ حسین انسان کی پاکیزہ ضمیر ہی کا نام ہے. جس کے اندر وہ ضمیر نہیں ہے اس کے اندر حسین بھی نہیں ہے. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ سے اور بالکل بہت ساری باتیں کرنی ہیں اس محرم الحرام کے حوالے سے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین، یہ وقت اور شارٹ کمرشل بریک جو ہنی پروگرام 57 کے اتفاق میزبان جی کے ودائر رشتن جو مان سندھی میزبانی اور آج بھی اتفاق میزبان چایا ہے کاری نمن جو اسسا گڈ رہے جو
वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम 57 जो टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ भी टपाल मेज़बान से आया है तव्हांजो असांजो साथ भी हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते ईंदो हूंदो 022210285 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल थींदा जीअं त मोहसिन मरी साहिब सां गॾु हलूं था उन्हनि ॾे इन हवाले सां छा था ॿुधाइनि असांखे मुरमल हवाले जी मोहसिन मरी साहिब जी मौला अली अलैहिस्सलाम जी शान में चंद अशार पेश कंदुसि सिंधी में हमेशा नुसरत जे लाइ अर्ज़ो समा अली खे घुराए वरितो हमेशा नुसरत जे लाइ अर्ज़ो समा अली खे घुराए वरितो अली अली जी सदा ॿुधी ख़ुद सदा अली खे घुराए वरितो ख़ुदा तो जाने जॾहिं बि महसूस का कमी थी हवा के तॾहिं सकून वारी हवा जे लाइ हवा अली खे घुराए वरितो अलम ही जंहिं शख़्स खे मां ॾींदुसि सो मर्द गैरे फरार हूंदो चई ही अल्फाज़ प्यार सां मुस्तफ़ा अली खे घुराए वरितो अली जी महराज में जॾहिं ख़ुदि ख़ुदा खे पइजी वई ज़रूरत अली जी महराज में जॾहिं ख़ुदि ख़ुदा खे पइजी वई ज़रूरत नबी खां अॻु में ई हिकिड़े पल में ख़ुदा अली खे घुराए वरितो मरीज़ सभु मुंतज़िर दवा जा रहिया हमेशा अज़ल खां लेकिन अजब किसो आ दवा जे लाइ दवा अली खे घुराए वरितो ख़ुदा जे घर खे कमी जो कंहिं बुत शिकन जी महसूस थियो साईं कसम सां दीवार ॾारे बैठे ख़ुदा अली खे घुराए वरितो ऐं भाउ मुंहिंजा सिघो हली आ ऐं भाउ मुंहिंजा सिघो हली आ तूं यमनी चादर में साण मुंहिंजे चई ईअं ख़ुदि किसा में ख़ैरुल वरा अली खे घुराए वरितो असीं त इस्लाम जी पका चाहियूं था ऐं भाउ मुंहिंजा लेकिन अजीब आहे बका जे लाइ बका अली खे घुराए वरितो चयो मूं मुश्किल घड़ी में जॾहिं ऐं मुंहिंजा मुश्किल कुशा मदद कर ख़ुदा थो ॼाणे घड़ीअ में मुंहिंजी दुआ अली खे घुराए वरितो सदा ही मुफ़लिस ॾिनी ऐं मौला हली या मिसकीन जी मदद कर सदा ही मुफ़लिस ॾिनी ऐं मौला हली या मिसकीन जी मदद कर यकीन ॼाणियो ग़रीब जी इल्तिजा अली खे घुराए वरितो कुतुब वली गौस ऐं कलंदर मदद घुरी मुर्तज़ा खां लेकिन कुतुब वली गौस ऐं कलंदर मदद घुरी मुर्तज़ा खां लेकिन ॾिसो त मुश्किल घड़ी में ख़ुदि अंबिया अली खे घुराए वरितो अजीब मंज़र ॾिसण में आयो जॾहिं मरीज़नि जे भरिसां वेठुसि अजीब मंज़र ॾिसण में आयो जॾहिं मरीज़नि जे भरिसां वेठुसि ॾिठमि त हिकदमि शिफ़ा जे लाइ शिफ़ा अली खे घुराए वरितो चयो मूं दिलि सां को मूंखे तारीख़ी ख़ैर मौला अली अता कर चयो मूं दिलि सां को मूंखे तारीख़ी ख़ैर मौला अली अता कर ॿुधी ही जुमिलो अता जे लाइ अता अली खे घुराए वरितो ख़ुलूस दिलि सां फ़िदा अलीअ ते थियां ही जुमिलो चवण खां पहिरियां ख़ुलूस दिलि सां फ़िदा अली ते थियां ही जुमिलो चवण खां पहिरियां लॻो ईअं ॼण फ़िदा थियण लाइ फ़िदा अली खे घुराए वरितो अची ॾिसी वञ मां तुंहिंजे मोमिन खे का बि तकलीफ़ कान ॾियां थी अची ॾिसी वञ मां तुंहिंजे मोमिन खे का बि तकलीफ़ कान ॾियां थी चई ही मोमिन जे वक़्ते रहलत कदा अली खे घुराए वरितो ऐं कयई वञी क़ब्र में बि मिदहत तूं केॾो दरवेश आहीं मोहसिन कयई वञी क़ब्र में बि मिदहत तूं केॾो दरवेश आहीं मोहसिन जो लहद में हिकु घड़ी में तुंहिंजी सना अली खे घुराए वरितो
ہمیشہ نصرت جیلائے ارضو سما علی کے گھرائے ورتو علی علی جی صدا بدھی خود صدا علی کے گھرائے ورتو. اللہ بالکل. علامہ صاحب کہاں دیندا سے آپ کے پاس آؤں گی میں. پوری دنیا میں تو ویسے پوری دنیا میں جو ہے پورے عقیدت کے ساتھ بندگی محرم الحرام کا جو ہے اور اپنی جہاں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں معنوں کے ساتھ، لیکن سندھ کے لوگوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ کی دھرتی اولیاء اللہ کی دھرتی ہے. سندھ صوفیہ کی سرزمین ہے. سندھ عرفان اور تصوف کی سرزمین ہے. سندھ محبتیں بانٹنے والی سرزمین ہے. اس اعتبار سے مسلکی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر منہج سے سندھی ہم سندھ کی سرزمین کو دیکھیں تو یہ سرزمین ہمیں اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی باؤنڈریز کے اندر اہل دل کی سرزمین نظر آتی ہے، اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کا عشق، ان سے عقیدت کوٹ کوٹ کر اس سرزمین کے تمام باسیوں میں بھری نظر آتی ہے، چاہے اس فرد کا تعلق اسلام سے ہو یا غیر اسلام سے ہو. یہ نظر آتا ہے حتیٰ یہاں پر ہندو اور دیگر جو اقوام اور ادیان کے ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی اہل البیت کی محبت اور اہل البیت کا عشق ان کے خمیر میں موجود ہے. اور جب ہم اسلامی فرقوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر چاہے کوئی شخص دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، جب اہل البیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اہل البیت کو فرقہ وارانہ عینت سے دیکھنے کی بجائے دل کے آئینے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو عقیدت ہمیں اجتماعات میں اہل البیت سے نظر آتی ہے وہ عقیدت شاید آپ کو پوری دنیا میں اس طرح سے نظر نہ آئے. تو اس اعتبار سے بڑی ہی خوشائند، خوبصورت اور انسان کے حوصلے کو بڑھانے والی بات ہے کہ جب ہم اجتماعات میں جاتے ہیں، چاہے وہ محرم کے، عزا کے اور سوگ کے اجتماعات ہوں یا پھر جو ہے اہل البیت سے منسوب خوشی کے اجتماعات ہوں، جو چیز نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان اجتماعات میں ہندو مسلم ساتھ ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں شیعہ سنی ساتھ ہوتے ہیں، بلا تفریق مذہب. علی ان سب کی محبتوں کا مرکز ہستی ہے، بلا تفریق مسلک. اہل البیت خود نبی کریم بھی، مولا علی بھی، مولا حسین، مولا حسن بھی، اور اسی طرح سے باقی جو ہستیاں ائمہ اہل البیت میں سے ہیں اور اہل البیت میں سے ہیں، ان میں سے ہر فرد پر ایک سندھی اپنے آپ کو فدا کرتا ہوا اور ان کے عشق میں معمور اور ان کے عشق کے جذبات میں بھرا ہوا نظر آتا ہے. یہ بڑی زبردست قسم کی خصوصیات ہیں، یہ ہر قوم میں نہیں ہوتی. صرف مشکل یہ ہے کہ سندھ کو میرا خیال ہے ہر لحاظ سے اچھی لیڈرشپ شاید نہ ملی، جس کی وجہ سے آج سندھ کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر سندھ نہیں ہے. اس چیز کو جو بھی شخص سندھ کے باہر سے آتا ہے محسوس کرتا ہے، قریب سے محسوس کرتا ہے کہ کاش سندھیوں کے اندر جتنی خوبصورتی ہے، حسن ہے، اخلاص ہے، عشق ہے، اچھا قربانی کا جذبہ ہے اور ہمدردی ہے، انسانی ہمدردی، اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کا جو ایک کلچر ہے جو باقی اقوام میں تو ہے لیکن جس طرح سے سندھیوں میں ہے مر مٹ کر یہ کام کرنے کا انداز، یہ انداز شاید باقی اقوام میں کم ہو. تو جس قوم کے اندر اتنی فداکاری، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو اس قوم کو بہت آگے ہونا چاہیے باقی زندگی کے تمام معاملات میں بھی. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں سندھ کو باقی اقوام سے بہت آگے ہونا چاہیے تھا، اقتصادی اور معیشت کے میدان میں بہت آگے ہونا چاہیے تھا، دینی حوالوں سے بہت آگے ہونا چاہیے تھا، کلچر کے حوالے سے بہت آگے ہونا چاہیے تھا. چونکہ یہ تمام چیزیں سندھیوں کے اندر موجود ہیں تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی کے اندر موجود ان مظلوم، ستمدیدہ اور نیک لوگوں کی تقدیر کو اس طرح سے بدلے کہ ہمارا مستقبل، سندھ کا مستقبل ایک تابناک مستقبل ہو، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ سندھ دھرتی کی ہر لحاظ سے تعمیر کر سکیں. انشاءاللہ ضرور. حضرت امام علیہ السلام سندھ آنا چاہتے تھے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے جو خصوصیات سندھ کے حوالے سے عرض کی ہیں، ان خصوصیات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو مجھے اس سے اس وقت غرض نہیں ہے اس بات سے کہ تاریخی اعتبار سے کون سی بات کس حد تک قابل اسناد ہے اور کس حد تک قابل اس بات ہے، کس حد تک آپ اس کو اتھینٹک سمجھتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ. لیکن کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ ضمیر انسانی، چاہے وہ ضمیر ہندو کا ہو یا مسلم کا ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو اچھی جگہ جانا چاہیے، اچھے لوگوں کے درمیان جانا چاہیے. پیار کرنے والے لوگوں سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ محبت نچھاور کرنے والے لوگوں کے درمیان نفرتیں کون بانٹ سکتا ہے؟ اب جب ہم اس اعتبار سے امام علی مقام کی زندگی کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو تقسیم کرنے والی ہستی کا نام امام وقت ہے. جو امام اللہ کی محبت کو مخلوق کے درمیان تقسیم کر رہے ہوں، اس امام کو، ان ائمہ کو محبت بانٹنے والے لوگوں سے محبت ہی ہونی چاہیے نا. تو اس لیے اگر آپ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ عراق نہیں ہے، یہ مکہ مدینہ نہیں ہے، لیکن مکہ مدینہ میں خود اہل البیت موجود تھے، نبی کریم کی ذات اقدس موجود تھی، نبی کے گھرانے کے عظیم ترین افراد موجود تھے. وہاں پر آپ دیکھیں دین سے عشق کی صورتحال کیا ہے، عراق کے اندر دیکھیں دین سے عشق کی صورتحال کیا ہے، اور جب آپ سندھ دھرتی میں آتے ہیں تو سندھ میں دیکھیں کہ لوگوں کے اندر دین سے محبت، ان ہستیوں سے محبت، ان کی تعلیمات سے محبت، ان سے منسوب ہر چیز سے محبت کا کیا عالم ہے. تو اس اعتبار سے اگر سندھ دھرتی کے اندر جتنے اولیاء اللہ اور سادات اعظام اور اہل البیت کے ان چشم و چراغوں کے اگر آپ زیارت گاہوں کو دیکھیں، ان کے مراقد کو دیکھیں، ان کے مزارات کو دیکھیں، تو خود ان کے مزارات میں لوگوں کا جوق در جوق آنا اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ان ہستیوں کے توسل سے، ان کے توسط سے ان کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ بنا کر اللہ سے مانگنا اہل البیت سے عشق کی دلیل ہے. جہاں پر اہل البیت کا عشق ہوگا وہاں پر اہل البیت کی خواہش ہوگی کہ وہ بھی ان عاشقوں کے ساتھ ساتھ ہوں. تو اس اعتبار سے سندھ کی سرزمین خوش قسمت ہے، اس اعتبار سے سندھ کے لوگ بھی خوش قسمت ہیں کہ جس طرح سے ان کی زمینیں زرخیز ہیں، اسی طرح سے ان کے دل بھی الحمدللہ بہت زرخیز ہیں. تو علامہ صاحب، جیسے یہ سندھ کی دھرتی صوفیوں کی دھرتی ہے، امن کی دھرتی ہے، پر لیکن کبھی کبھار ایسے واقعات ہوتا ہے جاتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے اور سوچتے کہ کاش ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کی دھرتی امن کی دھرتی ہے. جہاں پر محبت ہو وہاں پر نفرتیں نہیں ہوتی، نفرتیں باہر سے لا کر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا. تو سندھ کی دھرتی میں بھی چونکہ سندھ کے بارڈرز پہ مختلف علاقے ہیں، انڈیا بھی سندھ کے بارڈر ہی پہ ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے موجود ہیں سندھ کے اندر جہاں پر باہر سے مداخلت ہو سکتی ہے. پاکستان میں جب سے عامریت کا رواج شروع ہوا اس وقت سے یہ دھماکے اور نفرتوں کی دکانیں بننی شروع ہوئی. ایک زمانے میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی سندھ کے سی ایم سے اس زمانے میں، تو ہم نے جب ان سے کہا کہ بھئی یہ جو نفرتوں کو بانٹنے کے مراکز بنائے جا رہے ہیں، آپ نفرتوں کے مراکز کا رستہ کیوں نہیں روکتے؟ تو انہوں نے کچھ باتیں ایسی بتائیں جن کو سن کے ہمارے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بھئی یہ اتنے مجبور ہیں تو پھر باقیوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تو جب آپ کا نظام حکومت مضبوط نہ ہو، آپ کا نظام حکومت آئندہ آنے والے درپیش چیلنجز کے ادراک
ادراک کے لیے اور اس کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر جنت کو جہنم بنانا دشمن کے لیے مشکل نہیں ہوتا. سندھ کی سرزمین کوئی شک نہیں صوفیہ کی سرزمین ہے, محبتوں کی سرزمین ہے, عشق کی سرزمین ہے, بندگی کی سرزمین ہے, لیکن اسی سرزمین میں نفرت کا آپ بیج بوئیں گے تو نفرت کی فصل کاٹیں گے. تو جن لوگوں نے یہاں پر دھماکے کیے, جن لوگوں نے یہاں پر ٹارگٹ کلنگز کی, جن لوگوں نے یہاں پر تباہیاں پھیر دی, چاہے وہ لسانیت کے نام پہ ہو, قومیت کے نام پہ ہو, علاقائیت کے نام پہ ہو, مذہب کے نام پہ ہو, فرقے کے نام پہ ہو, عقیدے کے نام پہ ہو, ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی اور اس جنت نظیر اور انتہائی پاکیزہ اور محبت بھری سرزمین کو جہنم میں بدلنے کی کوشش کی. اب یہ جہاں علماء کی ذمہ داری ہے, اہل منبر کی ذمہ داری ہے, اہل علم و دانش کی ذمہ داری ہے, معلمین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے, کالجوں, یونیورسٹیز اور اسکولوں کے استادوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کو ان لعنتوں سے پاک رکھیں اور ان کو سمجھائیں. وہیں پر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ڈنڈے کی بھی ضرورت ہے, چونکہ جہاں اخلاقیات سے کام نہ چلے وہاں پر پھر آپ کو قانون کا اطلاق کرنا پڑتا ہے, اور قانون سے کام لیے بغیر آپ صرف اخلاقیات سے کسی معاشرے کو سدھار نہیں سکتے. میاں بیوی کے درمیان بھی سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ اخلاقیات ہے. اخلاقیات جہاں پر کام نہ کریں وہاں پر کیا کرتے ہیں تو قانون کا سہارا لیتے ہیں. تو یہاں پر جب اتنی تباہی پھیلی, اگر قانون کا سہارا لیا جاتا, قانون کے کٹہرے میں ایسے دہشت گردوں کو کھڑا کیا جاتا, نفرتیں بانٹنے والے مولویوں میں سے 10 کو لٹکا دیا جاتا, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ کی دھرتی میں جو معنویت اور خوبصورتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کے آتی ہے. انشاءاللہ ضرور. علامہ صاحب قطع کلامی معاف, ایک شارٹ کمرشل بریک پہ بھی جانا ہے, بریک پہ جانا ضروری ہے. ناظرین یہ وقت ہے تو شارٹ کمرشل بریک جو انہی پروگرام سے تعاون کر ٹپال میزبان جی کے ودا رستن جو مان کاری نہ ونجو اور سسا گڈ رہجو. ویلکم بیک ناظرین پروگرام سے تعاون کیا ٹپال میزبان جی کے ودا رستن جو مان سندھ کی میزبانی جو راز بھی ٹپال میزبان جایا ہے. تاجو سو ساتھ بھی ہوں فون کال کے ذریعے نمبر اناؤنس کردم جو اسکرین سے ڈیندو ہوں 022210285 ڈائل کر پروگرام میں ضرور شامل تھیندا. جی محسن نوری صاحب سے موجود ہیں, ہلوں تا انہوں نے تو چھا تا ॿुधाए. جی محسن نوری صاحب. ایام آزاد کے حوالے سے کچھ اردو جا اشعار پیش کروں. دین پر آل نبی کی جاں فشانی دیکھیے, دین پر آل نبی کی جاں فشانی دیکھیے, کس قدر مشکل ہے ان کی زندگانی دیکھیے. سرزمین کربلا پر حضرت شبیر کی, سرزمین کربلا پر حضرت شبیر کی کامیابی دیکھیے اور کامرانی دیکھیے. جن و انسان اور فرشتے ان کے در کے ہیں گدا, جن و انسان اور فرشتے ان کے در کے ہیں گدا, دو جہاں میں آئے ماں کی حکمرانی دیکھیے. اور کربلا میں حوصلہ شبیر کا دیکھیں مگر, کربلا میں حوصلہ شبیر کا دیکھیں مگر, اشقیاء کی بزدلی اور ناتوانی دیکھیے. لشکر شبیر تو حاوی ہے لاکھوں پر مگر, لشکر شبیر تو حاوی ہے لاکھوں پر مگر, ان کے ایمان کے سمندر کی روانی دیکھیے. خیمہ گہ میں بیبیاں محو فغاں ہیں اے خدا, خیمہ گہ میں بیبیاں محو فغاں ہیں اے خدا, اور آدا کے گھروں میں شادمانی دیکھیے. کربلا میں اے محمد مصطفیٰ آ کر ذرا, کربلا میں اے محمد مصطفیٰ آ کر ذرا, خون میں ڈوبا ہوا زہرا کا جانی دیکھیے. ایک ہی برچھی کے پھل سے کربلا کے دشت میں, ایک ہی برچھی کے پھل سے کربلا کے دشت میں,
لٹ گئی کیسے یہ اکبر کی جوانی دیکھیے، العطش کی دے رہا ہے جو سرے مقتل صدا، العطش کی دے رہا ہے جو سرے مقتل صدا، اصغر معصوم کی یوں بے زبانی دیکھیے، کربلا کی خاک پر لاشیں پڑے ہیں بے کفن، کربلا کی خاک پر لاشیں پڑے ہیں بے کفن، لشکر کفار کی یہ میزبانی دیکھیے، اور گڑ گڑا کر ایک ماں کہنے لگی اے بیویو، گڑ گڑا کر ایک ماں کہنے لگی اے بیویو، آؤ گٹھڑی میں حسن کی یہ نشانی دیکھیے، شاعر آل ابا کہنے لگے مجھ کو سبھی، شاعر آل ابا کہنے لگے مجھ کو سبھی، دیکھیے مولا کی مجھ پر مہربانی دیکھیے، اور دیکھا جب دریا کو محسن سب یہی کہنے لگے، دیکھا جب دریا کو محسن سب یہی کہنے لگے، ارے ڈھونڈتا پھرتا ہے اصغر کو یہ پانی دیکھیے، دین پر آل نبی کی جاں فشانی دیکھیے، کس قدر مشکل ہے ان کی زندگانی دیکھیے۔ واقعی جی علامہ صاحب بیان کयो کربلا سائیں زندگی گزارنے زندگی کو سبق سکھण جڑا کردار ہے یونیورسٹی ہے جتھے انسان پنجی کردار کے ॾिसी सघे थो त असांखे कहिड़े हक़ ऐं बातल या इंसान जी पंहिंजी रोज़मर्रा जी जेकी ज़िंदगी आहे किथे नाचाकियूं करे थो वञे या किथे कंहिंसां नाइंसाफ़ी थो करे वञे या किथे किथे पंहिंजी जेकी ख़्वाहिशात जे करे जीअं अलामा साहब चयो त पंहिंजी ख़्वाहिशात मारे करे ॿियनि जे लाइ ख़ुशियूं जेके आहिनि या ॿियनि जी मदद करण लाइ, पर हाणे जेके वेझा वेझा वाक़िया एतिरा थिया आहिनि जिथे इंसान सोचे ई नथो सघे, अगरि करबला जा एतिरा वाक़िया उन्हनि बि एतिरियूं कुर्बानियूं सभु ॿुधी करे माना सिखी नथो सघे, कोई पिराए नथो सघे। जीअं त हाणे कुझु ॾींहं अॻु में जेके हिकिड़े फर्द जेकनि यारहं पंहिंजे घर जे भातियुनि खे ज़िबा करे छॾियो, तो वाकई जबान पे ईंदे ही अजीब लगता है, अच्छा कैफियत था मंजर। अल्लामा साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जो जिस एक बंदे ने जब एक फर्द ने अपने ही फर्द को ज़िबा कर दिया, 11 अपने घर के फर्द को ज़िबा कर दिया, एक इंसान है उसमें मासूम बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, जिसे आपने कहा कि करबला का वाक़या की यूनिवर्सिटी है, इनकी किरदार है जहाँ पे हमें सब्र तहव्वुल कुर्बानी, और तो आज भी इस तरह की शऊर को लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आज तो इतना तो टेक्नोलॉजी का तो दौर है, पहले तो ये सब कुछ चीजें भी नहीं थी। देखिए, इंसान के अंदर 2 कुव्वतें हैं, खैर और शर। शर की कुव्वत हैवानी सिफात है और खैर की कुव्वत इलाही सिफात के मजमूए का नाम है। शर की जो कुव्वत है उसमें जितने भी आप हैवानात देख लें, शेर देखें उसमें दरिंदगी है, भेड़िया देखें उसमें दरिंदगी है, लोमड़ी देखें उसमें अय्यारी है, आप बिल्ली चूहे कुत्ते वगैरह को देख लें, हर एक में कोई ना कोई सिफत और कोई ना कोई खुसूसियत है। इन तमाम हैवानी खुसूसियात का मजमुआ जो है इंसान के अंदर भी है। दूसरी तरफ रहमानी, मलकूती और फरिश्तों वाली खुसूसियात का मजमुआ भी इंसान के अंदर है। खैर और शर की जंग इंसान के अंदर से शुरू होती है, बाहर तक पहुंचती है। इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब इंसान की कोख से पैदा किया तो उसका जिस्म इंसान का बनाया, लेकिन उसके अंदर की जो खुसूसियात हैं उन खुसूसियात को परवान चढ़ाने का काम खुद इंसान के अपने हाथ में रखा। इंसान को रास्ता भी बता दिया और ये भी बता दिया कि अंजाम क्या होगा। इसलिए कहा कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। रास्ता तुम्हें दिखा दिया गया है, ये रास्ता तुम्हें खैर, फलाह और निजात तक पहुंचाता है, वो रास्ता तुम्हें गुमराही और तबाही तक पहुंचाता है। अब तुमने अगर खैर के रास्ते पर चलना है तो फिर खैर का रास्ता अनबिया का रास्ता है, खैर का रास्ता इलाही रास्ता है, खैर का रास्ता अल्लाह के महबूब बंदों का रास्ता है। और दूसरी तरफ शर का रास्ता वो नमरूद का रास्ता है। नमरूद यानी हैवानियत का सिंबल,
فرعون یعنی دہشت درندگی اور حیوانی طاقت کا سمبل، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں انبیاء، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں، چاہے وہ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، چاہے حضرت علی مرتضیٰ اور امام حسن اور امام حسین ہوں، یہ اس خیر کے سمبل کا تسلسل ہے۔ خیر اور شر کی یہ جنگ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی جب آپ مثالیں معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں سے فوری طور پر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ بظاہر انسانی شکل ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھیڑیے کی روح ہے، وہ کتے کی روح ہے، وہ کسی چیرنے پھاڑنے والے درندے کی روح ہے۔ جب روح اندر درندہ ہو تو شکل یا کھال انسان کی پہن لینے سے وہ انسان تو نہیں بنتا۔ تو اس کو انسان بنانے کے لیے جس تربیت گاہ کی ضرورت ہے وہ تربیت گاہ دین نے فراہم کیا ہے ہمیں۔ اس تربیت گاہ کی طرف اگر ہم آئیں گے تو ان چیزوں سے نجات ملے گی، لیکن اس تربیت گاہ کی طرف نہیں آئیں گے تو نجات نہیں ملے گی۔ اب اس کا تعلق صرف آپ کی سندھ سے، پنجاب سے، بلوچستان سے یا کے پی کے سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان سے ہے۔ وہ انسان عرب بھی ہو سکتا ہے، عجم بھی ہو سکتا ہے، سندھی بھی ہو سکتا ہے، پنجابی بھی ہو سکتا ہے، یورپین ہو سکتا ہے، ڈچ ہو سکتا ہے، امریکن ہو سکتا ہے، برٹش ہو سکتا ہے۔ خود یورپ کے اندر ایسی بڑی مثالیں ہیں کہ ایک ایک فرد نے جو ہے کئی بے گناہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا، مثالیں موجود ہیں۔ تو کیا وہاں کا جو علم تھا، وہاں کی جو ٹیکنالوجی تھی، وہاں کا جو تعلیمی نظام تھا، وہاں پر جو سوشل رویے تھے، کیا ان چیزوں نے اس بندے کو بدلا؟ نہیں۔ کب بدلے گا؟ جب وہ اللہ سے جڑے گا۔ کب بدلے گا؟ جب وہ اپنی معنویت سے، اپنی روح کے اندر موجود ان الہی صفات سے جڑے گا۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ضمیر ہے، اس ضمیر کو آپ تربیت دے کر اتنا مضبوط کر دیں کہ اس پر پھر حیوانی صفات غالب نہ آئیں۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ ایام ان خصوصیات کو تقویت دینے اور مضبوط کرنے کے ایام ہیں۔ دیکھیں کربلا کا میدان جو ہے نا، کربلا کے میدان میں دو لشکر آمنے سامنے نہیں ہے، بلکہ دو اہداف ہیں۔ ایک طرف یزیدیت کا ہدف ہے اور دوسری طرف حسینیت کا ہدف ہے۔ کربلا کے میدان میں ایک بڑا اور ایک چھوٹا لشکر نہیں ہے، بلکہ دو ارادے ہیں۔ ایک طرف ارادہ ہے حق کو مٹانے کا اور دوسری طرف ارادہ ہے حق کو ثابت رکھنے کا اور ظلم کو مٹانے کا۔ اب وہ جو حق کا ارادہ جہاں پر موجود ہے وہاں پر تعداد کم ہے لیکن ارادے بڑے مضبوط ہیں، جبکہ دوسری طرف حق کو مٹانے کے لیے جو لشکر جمع ہے ان کی تعداد بہت بڑی ہے لیکن ان کے ارادوں میں تزلزل ہے، ان کے ارادوں میں وہ ایمان نہیں ہے، چونکہ حق کو مٹانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ خباثت ہے، ایمان نہیں، اور وہاں پر خباثت بری ہوئی ہے۔ اب آپ اس اعتبار سے جب دیکھیں گے تو اتنے بڑے لشکر کے ہونے کے باوجود اس چھوٹے لشکر کے چھوٹے سے بڑے تک تمام افراد کی شہادت کے باوجود ارادہ کون سا ہے جو کامیاب ہوا اور غالب ہوا؟ اس کا مظہر اس وقت آپ پوری کائنات میں دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی کمیونٹی ہے جو یزیدیت کو اپنا ہیرو بنائے؟ بالکل۔ کوئی ایسی کمیونٹی ہے جو حسینیت کو نشانہ بنا سکے؟ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس چھوٹے لشکر کے عظیم ارادے نے بڑے لشکر کے چھوٹے اور پست ارادے کو شکست دیا ہے۔ یہ ارادوں کی جنگ ہمیشہ ہر دور میں انبیاء سے لے کر آج تک موجود رہی ہے اور تا قیامت موجود رہے گی۔ اس ارادے کی جنگ میں ہم نے انسانوں کی پرورش کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو اس ایمانی ارادے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اگر یہ کام ہم کر سکیں تو پھر اس طرح کے واقعات بھی ختم ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جوڑنا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کی تربیت کرنی ہے، تو اس کا اسٹارٹ کیسے لیں، کس طرح ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا سوال بڑا خوبصورت اور اچھا ہے۔ اصل میں یہ جو سٹارٹ کی بات ہے نا، سٹارٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود انسان۔ میں آپ سے ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں کہ اگر کسی بچے سے آپ پوچھیں، 5 سال کا بچہ ہو، 6 سال کا بچہ ہو، بیٹا جھوٹ بری بات ہے یا اچھی بات، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جھوٹ بری بات ہے۔ اگر اس چھوٹے بچے سے آپ پوچھیں کہ کسی اور بے گناہ بچے کو تھپڑ مار دینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، وہ کیا کہے گا؟ بری۔ کیوں کہے گا؟
اس لیے کہ اس کے اندر جو اس کی فطرت ہے وہ فطرت وہ ہے جو اللہ کی فطرت کے مطابق تخلیق کی گئی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فطرت کے مطابق مخلوق کو خلق کیا ہے، یعنی انسان کو خلق کیا ہے. اس لیے اس انسان کے اندر ایک ایسی حس، ایک ایسی قوت، ایک ایسا شعور موجود ہے کہ باہر سے کوئی نہ بھی بتائے تو اس کے اندر سے حق کی طرف میلان ظاہر ہوتا ہے. انبیاء اس کے اندر موجود اس خصوصیت کو زندہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے آتے ہیں. الہی کتابیں بھی اسی لیے آتی ہیں. یہ جو قرآن کریم نے ہمیں بار بار فذکر 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 فذکر، یاد دلاؤ یاد دلاؤ یاد دلاؤ یاد دلاؤ، فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ جو اہل ایمان ہے ان کو بار بار یاد دلاؤ تاکہ ان کو یاد رہے کہ کہیں اس فطرت کے رستے سے بھٹک نہ جائیں. تو یہ کیوں ہے؟ تاکہ توجہ رہے، اندر موجود ہے توجہ رہے. اسی توجہ دلانے کو آپ کلچرل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. ہم نے کلچر لچر کا نام رکھ دیا ہے. جو اخلاق باختہ حرکتیں ہیں ان کو ہم نے کلچر کا نام رکھا ہے، ورنہ دین میں کلچر انسان کو اس کے اندر موجود ان خصوصیات سے جوڑے رکھنا اور ہمیشہ آگاہ رکھنا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح انسان اللہ ایک خوبصورت بندہ پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک نفاست نفس دیتا ہے. پر ناظرین یہ وقت سے اور شارٹ کا بچہ بریک جو ہندی پروگرام سے تعاون کے تپال میزبان جی کی بدائے رشتن جوان سندھ جی میزبانی جو راج بھی تپال میزبان سے آیا ہے کارڈ منجو سستا کٹ رہے جو. ویلکم بیک ناظرین پروگرام سے تعاون کے تپال میزبان جی کی بدائے رشتن جوان ایک کال موجود ہے. کال وردا سے ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا کتنا آپ تعارف کریں گا؟ جی زوار حسین سے ॻाल्हायां حیدرآباد कोटिन जा. अवां खे दिल्ली कर प्रोग्राम सुबह मेरान में जी छा चवणु चाहींदा प्रोग्राम ॾिसो पिया? सभ खां पहिरियों त सलाम पेश करणु चाहींदासीं सुबुह मेरान में तव्हांखे आयल मौजूद में खे. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. यारी मदद साईं जिन खे तमामु बहितरीन तमामु जेके त उहे मोहबत वारियूं ऐं ॼाण वारियूं ॻाल्हियूं मौलाना साहिब जी करे रहिया आहिनि. जीअं त हिन ॾहनि ॾींहंनि में एतिरी सदी में एतिरो न्याज़ लंगर थींदो आहे जेको पूरे साल में बि न थींदो आहे. इन हवाले सां न पसमंज़र में मौलाना साहिब खां सवाल कंदासीं त हिनजे पोयां यकीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी अज़ीम क़ुर्बानी ऐं हुनजी बेबाक शख़्सियत आहे जंहिंजी हिकिड़ी न 9 लाख जो लश्कर जे हार में तब्दील न करे सघियो. तमाम बेहतरीन प्रोग्राम हली रहियो आहे. इन हवाले सां थोरो कुझु ठीक है. मेरी बड़ी मेहरबानी तव्हां सां प्रोग्राम में शामिल थियो. जी अलामा साहब क्या कहना चाहेंगे? ये मैं समझ गया, मैं उर्दू में बताऊं? नहीं आप बताइए. अच्छा मैं बताऊं. ये न्याज हुसैन के हवाले से जब सबील भी चलती है, न्याज भी चलता है, ये 10 दिन चलता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? 10 दिन चलता है का मतलब क्या पूछना क्या चाहते हैं? वो ये कहना कि सिर्फ 10 दिन का ही पूरा साल है, पूरा साल नहीं होती, सिर्फ 10 दिन जो है ये जो है न्याज हुसैन होता है सबील चलती है. देखिए बुनियादी तौर पर इस्लाम ने जो हमारी तरबियत की है वो ये है कि अपनी खुशी से खुद भूखे रहो, दूसरे भूखों को खाना खिलाओ. अपनी खुशी से खुद प्यासे रहो, दूसरे प्यासे को पानी पिलाओ. अपनी खुशी से खुद मुश्किल में रहो, दूसरे इंसानों को आसाइश पहुंचाओ. अपनी खुशी से खुद मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात और इम्तहानात का सामना करो, लेकिन दूसरों की जिंदगी की गिरहें, जिंदगी की मुश्किलात दूर कर दो ताकि तुम इंसान कहला सको. ये जो सिफात है ये इंसानी है. अच्छा, जबकि अपने आप को खुश रखने के लिए दूसरे को मुसीबत में डालना ये हैवानियत है. ये हैवानियत बिल्कुल. दोनों के दरमियान फर्क ये है. इसमें जो आपको सियासतदानों के अंदर नजर आता है वो कौन सा है? वो हैवानी है. जो माशरे के अंदर आपको राइट चीज नजर आती है वो क्या है? वो हैवानी सिफत है. करबला, कुरान, अखलाक, अनबिया की तालीमात, ये इंसान को उस इलाही सिफत से आरास्ता करने और उसके अंदर रूहानियत और इलाहियत पैदा करने के लिए आती हैं.
اب کربلا کا یہ جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے آپ کی 10 دن تربیت ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح سے ایک ماہ مبارک رمضان میں تربیت ہوتی ہے۔ رمضان مبارک میں آپ کی تربیت کس طرح سے ہوتی ہے؟ آپ خود بھوکے رہتے ہیں، افطار پہ آپ دوسروں کو لا کر بٹھاتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، بالکل یہ تربیت ہے۔ یہ تربیت کیوں ہے؟ کہ آپ کے اندر موجود انسانی حص اور انسانی خوبیاں مضبوط ہوں، اور اس ایک مہینے میں پریکٹس کے نتیجے میں آپ باقی 11 مہینے بھی یہ کام کریں۔ اسی طرح سے ماہ محرم میں بھی 10 دن آپ اگر عزاخانہ سجاتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، اور ان اشکوں کے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے آپ سبیل لگاتے ہیں، دودھ کی سبیل ہو، شربت کی سبیل ہو، فرق نہیں پڑتا، آپ نیاز کے طور پر کھانا بناتے ہیں، اور کھانا جو ہے آپ انسان کو، یعنی اس انسان کو جس کا آپ مسلک نہیں پوچھتے، دین نہیں پوچھتے، یہ دیکھتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، اس کو آپ وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ گویا ان 10 ایام میں یا 2 مہینے 2 ماہ 9 دن میں آپ کی باقاعدہ پریکٹس اور تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس عمل کو صرف آپ نے ان 10 دنوں میں یا ان ایام اعظم میں نہیں کرنا، بلکہ سال کے باقی ایام میں بھی اسی جذبے کے تحت یہ کام آپ نے انجام دیتے رہنا ہے۔ تو پیک کے ایام یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عاشور کے گزرنے کے بعد آپ بھول جائیں، ضرور کریں اور اس کو زندہ رکھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ یہ اصل میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھرنا ہے، اس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خوشی کے لیے آپ لوگوں کے اندر کھانا بانٹتے ہیں، لباس بانٹتے ہیں، ان کی ضرورت کی دیگر چیزیں لے جا کر بانٹتے ہیں، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کی شکل یہ نہیں ہے صرف کہ آپ نے کہیں پر سبیل لگا دی، پانی پلایا اور اس پر خوش ہو گئے بھی ہم نے یہ کیا، یہ اس کی ایک شکل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے مجالس میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں کھانے کے پیکٹ بنائے یا پھر جو ہے ٹرے میں کھانا رکھ کے بانٹ دیا، لوگوں نے آدھا کھایا آدھا گرا دیا، یہ اس کی ایک شکل ہے۔ آپ یہ نہ کریں، آپ کھانے کے پیکٹ بنائے خاموشی کے ساتھ، جو بھوکے آپ کے ان کچی آبادیوں میں رہنے والے کم لوگ تو نہیں ہیں، چاہے خاموشی سے آپ ان کے گھر میں دے آئے، یہ وہی نیاز ہے۔ امام حسین تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنے اندر کے اس انسان کی بھی تربیت کرتے ہیں اور ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ آپ کے پاس نیاز ہے امام حسین کے عنوان سے یا غریبوں کی مدد کرنے کے عنوان سے ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں جن سے آپ لوگوں کو دکھائے بغیر صرف اللہ کو دکھا کر یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ واقعی بہت سارے ہم مسلمان تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹی چھوٹی اتنی جو اچھائی کرتے ہیں اس پہ بھی ہمیں ثواب ملتا ہے اور ایک بونس پوائنٹ کمانے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ راستے سے ہم اگر پتھر ہٹائیں یا کام ہوتا ہے اس پہ بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پر سسا کر محسن مری صاحب موجود ہیں، ہم انہوں نے پوچھا تھا، بتائیں جی محسن۔ بتا رہا ہے لا الہ یزید تھا حسین ہے، بتا رہا ہے لا الہ یزید تھا حسین ہے 400 یہی صدا یزید تھا حسین ہے۔ فدا ہوئی نبی کی آل جس کی سرزمین پر، وہ کہہ رہی ہے کربلا یزید تھا حسین ہے۔ اور جسے علی کی بیٹی اشکیا سے مانگتی رہی، جسے علی کی بیٹی اشکیا سے مانگتی رہی، یوں کہہ رہی ہے وہ ردا یزید تھا حسین ہے۔ صدائیں آ رہی ہیں 400 سے یا حسین کی، صدائیں آ رہی ہیں 400 سے یا حسین کی، جہاں میں شور ہے بپا یزید تھا حسین ہے۔ خلوص دل سے ایک دن کلام پاک جب پڑھا، خلوص دل سے ایک دن کلام پاک جب پڑھا، بتا رہی تھی انما یزید تھا حسین ہے۔ اگر میرا حسین دین کی بقا ہے آج بھی،
اگر میرا حسین دین کی بقا ہے آج بھی، خدا کا ہے یہ فیصلہ، یزید تھا حسین ہے، اور بغور سن جو آج آ رہی ہے قید گاہ سے، بغور سن جو آج آ رہی ہے قید گاہ سے، سکینہ کی یہی بکا، یزید تھا حسین ہے، حسینی ہوں حسینیت پہ جان ہے میری فدا، عقیدہ ہے یہی میرا، یزید تھا حسین ہے، اور خوشی سے کہہ رہی ہے اے خدایا مومنین سے، تمہارے خلد کی ہوا، یزید تھا حسین ہے، اے مومنو ذرا سنو یوں آ رہی ہے غیب سے، امام عصر کی صدا، یزید تھا حسین ہے، خدا کے گھر میں ہائے جس کا خون بہا دیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں مرتضی، یزید تھا حسین ہے، جدا جو تن سے جس کے دونوں بازو کر دیے گئے، وہ کہہ رہا ہے با وفا، یزید تھا حسین ہے، اخی کو چند فاصلے سے دیکھتی رہی بہن، اخی کو چند فاصلے سے دیکھتی رہی بہن، وہ کہہ رہا ہے فاصلہ، یزید تھا حسین ہے، اے محسن حزین سنو ہے جس کی قبر دھوپ میں، اے محسن حزین سنو ہے جس کی قبر دھوپ میں، وہ کہہ رہی ہیں فاطمہ، یزید تھا حسین ہے، بتا رہا ہے لا الہ، یزید تھا حسین ہے چار سو یہی صدا، یزید تھا حسین ہے۔ بے شک ناظرین پر یہ وقت شارٹ کمرشل بریک جو ہندی پروگرام 57 کیا ٹپال میزبان جے ودائے رشتن جو مان سندھی میزبانی جو راز بھی ٹپال میزبان چایا ہے کارے نہ ونجو اس سخت رہجو۔ ویلکم بیک ناظرین کا ٹپال میزبان جے ودائے رشتن جو مان سندھی میزبانی جو راز بھی ٹپال میزبان چایا ہے، ساتھ بھی فون کال کے ذریعے نمبر نامس کرنا جو اسکرین تے بھی 022210285 ڈائل کر پروگرام میں ضرور شامل تھیندا۔ یقیناً انسان جب سوچے تو انسانیت کے رستے تے ہلن گھرجے، ٻیو سب کو وڈی گل اللہ کے راضی کرن، تو انہی کوشش میں لگوں تو مجھو رب مجھو اللہ کییں راضی تھیندو، مجھے ہی نیکی ہے ان جے بدلے میں مکھے پنجے رب کے راضی کرنا، نہ کی بجائے کہ انسان کے ان سے گڈو گڈ راضی جو عمل ہکڑو احترام میں بھی اچے تو، عزت میں بھی اچے تو، وڈن سان ننढن سان شفقت میں بھی اچے تو، ہکڑو انسانیت جا کچھ اہڑا پہلو ہیں، کچھ حقوق العباد بھی ہیں۔ تو علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ انسان کو کس طرح کے احترام اور رویے اور یہ انسانیت کے حوالے سے جو حقوق العباد ہیں ہمارے، ان پہلو کو لے کے کیسے چلنا چاہیے، کس طرح کے رویے ہونے چاہیے؟ دیکھیے، جب آپ دین کی بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کے اندر فوراً ایک ریئیکشن والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ مذہب کی بات کرتے ہیں۔ مذہب کو آپ نے ایک طرف، صحیح، آپ یہ دیکھیں پوری عالم انسانیت میں جو چیزیں تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہیں اور تمام انسان بالاتفاق ان چیزوں کو انسانی کمال سمجھتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ اخلاق ہے، اخلاق حسن، خلق حسن۔ اس خلق حسن کو دین نے بھی انڈورس کر کے کہا ہے کہ یہ ضرور اپنا۔ آپ دین کو ایک طرف چھوڑ دیں، فی الحال انسانیت کی بات کریں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات لوگ بڑے ہی روشن فکر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کہیں گے تو شاید بڑے کہلائیں گے، یار دین نہیں، انسانیت کی بات کرو۔ انسانیت دین کے علاوہ اور ہے کیا؟ دو ہی پہلو ہیں۔ اگر انسانیت سے دین الگ ہو جائے تو پھر ہیروشیما جنم لیتا ہے۔
اگر دین الگ ہو جائے تو ناگاساکی جنم لیتا ہے، اگر دین الگ ہو جائے تو تورا بورا جنم لیتا ہے، دین اگر الگ ہو جائے تو پھر انسانی بستیاں جو ہیں ان کا حال دمشق اور حلب والا یا ادلب والا ہو جاتا ہے. یہ بھی کردار تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی انسانیت کے نعرے کے پیچھے چھپ کر دین پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. دین انسان کی انسانیت کو زندہ کرنے کا باعث ہے. دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ سب سے بہترین کمال خلق حسن ہے. خلق حسن کا کیا مطلب ہے؟ بہترین اخلاق. بہترین اخلاق کے ذریعے سے آپ ہر معاشرے کی مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اخلاق کے ذریعے سے. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا ہوا ہے، سامنے والے پہ غصہ نہ اتاریں، پی جائیں. یہ آپ کا اخلاق ہے. اب اگر آپ نے خود پینے کی بجائے سامنے والے پر اتارا تو اس کے نتیجے میں اس کا سارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور وہ 10 اور بندوں کو متاثر کرتا ہے. تو آپ کے ایک حسن خلق سے آگے معاشرے میں تباہی رک جاتی ہے، اور آپ کی ایک بدخلقی سے سارے معاشرے میں آپ کے اس بدخلقی کا اثر یوں تیزی سے پھیلتا ہے کہ آپ نے صرف ایک جملہ کہا لیکن اس ایک جملے سے متاثر ہونے والے لوگوں نے سینکڑوں لوگوں کو متاثر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں حکیمانہ ہیں. دین انسان کی نفسیات کو دیکھ کر اور سمجھ کر بات کرتا ہے. آپ کے پاس اگر کسی بھی کمپنی کی بالکل نئے ماڈل کی 0 میٹر کار آ جائے تو اس کار کے ساتھ ایک بک بھی آتی ہے جو اس کا مینول ہے. اس بک کو کیوں لکھا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس گاڑی کا استعمال کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس گاڑی آ جائے، بک نہ ہو، آپ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق گاڑی کو استعمال کرنا چاہیں تو گاڑی کی عمر اگر 20 سال ہے تو 5 سال میں آپ اس کو ناکارہ کر دیں گے. ایسا ہی ہے. تو یہ تو ایک نیچرل سفر ہے انسان کا. انسان جس کا خالق خدا ہے، خدا نے جب انسان کو بھیجا ہے تو اس انسان کے مینول کے طور پر اس کو اس کی اپنی خصوصیات سے آشنا کر کے ان خصوصیات کے استعمال کے لیے اس انسان کی تخلیق اور پیدائش کے ہدف تک اس کو پہنچانے کے لیے ایک کتاب بھی بھیجی ہے کہ بھئی اس کتاب کے مطابق کرو گے تو تم اس کمال تک پہنچو گے جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے. ہم کہیں نہیں ہم بس پیدا ہو گئے ہیں اتفاقی طور پر، لیکن کتاب ہمیں نہیں چاہیے. کتاب اسی دین کا نام ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. کتاب وہی دین ہے. آپ دین کو اور ملا کو الگ الگ رکھیں. یہ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں. ملا وہ شخص جس نے دین کا لباس پہنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ دین کی ترجمانی کرے، ہو سکتا ہے دین کی ترجمانی کی بجائے دین کے نظریات کو قتل کرے. دونوں چیزیں ممکن ہیں. لیکن اگر آپ دین کو دیکھنا چاہیں تو اللہ کی کتاب کو دیکھیں. اللہ کی کتاب میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. بالکل. اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے بنانے والے نے آپ کے استعمال اور آپ کو ترقی اور کمال تک پہنچانے کے لیے جو اسلوب بتایا وہ کیا ہے. اور اس اسلوب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی خواہش کا گلا گھونٹو اور دوسروں کی خواہش کا احترام کرو. اپنی جو طلب ہے اس طلب کو پیچھے رکھو اور دوسروں کی طلب کو آگے رکھو. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے غلام قمر کے ساتھ مارکیٹ گئے. عید کے ایام تھے. لباس خریدا 2 طرح کا، ایک مہنگا اور ایک سستا. مہنگا خریدا قمر کو دیا، سستا خریدا اپنے لیے. تو قمر نے کہا کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے آقا ہیں، پیسے آپ دے رہے ہیں، میں آپ کا خادم اور آپ کا غلام ہوں. کہا کہ دین نے ہمیں جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو دو. میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اچھی چیز بنوں، کیوں نہ وہ تمہیں دے کر میں دین پر عمل کروں. یہ دین ہے. اب یہ اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے تو وہ دین کا ترجمان ہے، نہیں انجام دیتا تو پھر وہ دین کا ترجمان نہیں ہے، چاہے اس نے حضرت علی کا چوہا ہی کیوں نہ پہنا ہوا ہو.
چوغا پہننے سے اور سر پہ امامہ رکھنے سے انسان دین کا ترجمان نہیں بنتا. اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے. دین نے ہم سے جو چاہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے تبدیلی لائیں, دوسروں کی برائیاں نہ دیکھیں, سب سے پہلے اپنی برائیاں دیکھیں. ہمیں دوسرے جھوٹ بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ کوئی آپ کو جھوٹا شخص جھوٹ بولتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا جھوٹا انسان ہے. پتہ چل جاتا ہے. جب پتہ چلتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے. وہی جھوٹ اگر آپ خود بولیں تو پھر دوسروں کو برا لگنا چاہیے. تو میں دوسروں کی برائی کو دیکھوں, اپنی برائی کو نہ دیکھوں, یہ حیوانیت ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. دوسروں کی اچھائی کو نہ دیکھوں, اپنی اچھائیوں کو بڑھاؤں. میں یہ سمجھوں میں تو دنیا کا سب سے اچھا انسان ہوں, لیکن دوسروں کی اچھائیاں مجھے نظر نہ آئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں زیادہ بڑا حیوان ہوں. اس لیے اپنے اندر سے ان حیوانی صفات کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ضروری ہے. جب تک اپنے آپ کو خود اپنے پاؤں تلے انسان روندتا نہیں ہے وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہو سکتا. بڑا تب ہو سکتا ہے جب اپنے اندر ان خواہشات اور نفسانی تمایلات کو روند ڈالے, اس کے بعد وہ بڑا ہے. پھر چاہے اس کے لباس میں اس کے جسم پہ پھٹا ہوا لباس ہو. اولیاء اللہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. بادشاہوں کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. لیکن اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بادشاہ آتے تھے. کیوں؟ وہ کون سی چیز تھی جو ان بادشاہوں کو ان کے غنا کے باوجود, ان کی امانت کے باوجود, حکمرانی کے باوجود, پیسوں کے باوجود, طاقت کے باوجود ان کو اندر سے اتنا کمزور بنا دے کہ وہ لپک لپک کر ان اولیاء اللہ کے قدموں میں آگے بیٹھنا پسند کریں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اندر موجود اس ابلیس کو اپنے پاؤں تلے روند کر مار دیا تھا, اس لیے آزاد ہو گئے تھے. آپ سقراط کا ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سقراط کسی پتھر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے, اپنے زمانے کے بہت بڑے فیلسوف, بہت بڑے عالم. بادشاہ کا گزر ہوا تو وزیر نے کہا کہ یہاں پر سقراط فلان ٹیلے کے اوپر لیٹا ہوا ہے, اگر آپ چاہیں تو اس سے ملاقات ہو سکتی ہے. کہا چلے. ساتھ میں پہنچے, دیکھا سقراط ایک بہت بڑے پتھر کے اوپر آرام سے لیٹا ہوا ہے, آنکھیں بند ہیں اور دھوپ سینک رہا ہے. وزیر اور بادشاہ دونوں ساتھ میں کھڑے ہو گئے. وزیر نے کہا کہ سقراط, انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر کہا جی. کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کون آیا؟ کہا نہیں. کہا کہ یہ ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں, تو آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہا اچھا, تو بولے. تو کہا کہ پھر کیا آپ کی کوئی خواہش ہے جو بادشاہ پورا کریں؟ چونکہ ہر انسان اس طرح کے موقع پر یہی چاہتا ہے کہ اس کی کوئی خواہش جو ہے بادشاہ آیا تو اسے نکال لیا جائے. تو سقراط نے کہا کہ ہاں ایک ہی خواہش ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ اس وقت تم اور بادشاہ میرے اور سورج کے درمیان حائل ہو گئے اور سامنے سے ہٹ جاؤ, بس کافی. دیکھیں یہ جو بے نیازی ہے, یہ بے نیازی کب آتی ہے؟ جب انسان اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے. خواہشات کا گلا گھونٹے وہ آزاد ہے. جو آزاد ہے اس کو پھر آپ خرید نہیں سکتے. یہ بہت اچھی بات ہے. جو انسان زیادہ خواہش رکھتا ہے, اپنے نفس کے پیچھے زیادہ بھگتا ہے, وہی زیادہ مجبور, پریشان, ہر وقت ڈپریشن کے عالم میں ہوتا ہے. بالکل. ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے. کربلا کے جو بس قربانیوں کے حوالے سے کیا ہمیں ملا, کیا انہیں کیوں دی, بس لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے. دیکھیں میں آپ نے ابھی جو آخر میں جو جملہ کہا اسی سے اس کو ریلیٹ کرتا ہوں. کربلا میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کیا دیا اور کیا لیا, یزید نے کیا دیا اور کیا لیا. آج یزید لعنتوں کا مستحق ہے, ایسا ہی. بالکل. 1500 سال گزر گئے. 1500 سالوں میں یزید کی قسمت میں لعنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آئی. اور حسین ابن علی اس مقام پر ہیں کہ آپ چاہے افریقہ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, ایشیا میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں, آپ کا دل حسین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. بے شک. بالکل. حسین نے کیا حاصل کیا, یزید نے کیا حاصل کیا. واضح. اب دوسری طرف عصر عاشور, امام حسین علیہ السلام نے گھر لٹایا, بچوں کو لٹایا,
خیمے لٹا دیے, اسباب سب کچھ لٹ گئے. قریبی ترین ساتھی جن کو اصحاب حسینی کہا جاتا ہے وہ شہید ہوئے. صرف شہید نہیں ہوئے, ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے. پھر اہل البیت کی باری آئی. جوان بیٹے اور جگر گوشے کو اپنے سامنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے دیکھا, بھانجے کو دیکھا, بھتیجے کو دیکھا, اپنے بیٹے کو دیکھا, بھائی کو دیکھا. ان سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے دیکھا. ننھے علی اصغر کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا. یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد آپ امام حسین کا بیہیویئر دیکھیں. اکیلے رہ گئے, سجدے میں گرے, اللہ کی بارگاہ اپنی پیشانی رکھی. پیشانی رکھ کے کیا کہا؟ رضن بے رضاک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اے رب, چونکہ میں نے تیرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تو راضی ہے, چونکہ تو راضی ہے میں راضی ہوں. رضن بے رضاک, چونکہ تیرا حکم تھا اس لیے میں سراپا تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میں نے جو کچھ کیا ہے وہ تیرے لیے کیا ہے, اس لیے کہ تو خوش ہوگا, تو راضی ہوگا. لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین, اے مانگنے والوں اور مدد طلب کرنے والوں کے مددگار رب. اب جو ہستی اپنی ساری کائنات لٹانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش ہو, اور روایات کہتی ہیں, مورخین کہتے ہیں کہ ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے, لیکن جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آتا چلا جا رہا تھا, ان تمام تر مشکلات کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت, تمازت اور سرخی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. مایوسی کوئی نہیں ہے, پریشانی کوئی نہیں ہے, اطمینان ہے, اطمینان قلب ہے, اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے. ٹینشن نہیں ہے, اضطراب نہیں ہے. اضطراب کہاں پر ہے؟ یزید کے لشکر میں. اب آپ چند لمحوں بعد کی صورتحال دیکھ لیں. یہاں پر امام حسین کا یہ حال ہے, وہاں پر زینب سلام اللہ علیہا کا یہ حال ہے کہ جب اس قافلے کو اسیر کر کے نکالا جاتا ہے اور کوفہ کی طرف لے جانے کے لیے جب ہنکایا جاتا ہے اونٹوں کو, تو ان شہداء کی لاشوں کے درمیان سے گزارا جاتا ہے. اب ایک خاتون ہو, ان کے اپنے بچے شہید ہو چکے ہوں, اپنے بھانجے شہید ہو چکے ہوں, لاشیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں, لاشوں کے ٹکڑے دیکھ رہی ہوں. تہذیب انسانی کیا بتاتی ہے کہ خواتین کا دل بہت نازک ہوتا ہے. آپ خون بھی نہ دکھائیں, خبر دینا چاہیں تو خبر دیتے ہوئے بھی اتنی احتیاط کریں کہ اس کو جھٹکا نہ لگے. لیکن یہاں پر تو بربریت, درندگی, حیوانیت اور وحشت کا یہ عالم ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں, خون بہا ہوا ہے, اور عزیز ترین افراد ہیں, زندگی کا حاصل ہے, اور ان لاشوں کے درمیان سے ان کو گزارا جا رہا ہے. اس کیفیت میں حضرت زہرا, حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے کیا ہیں؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان. اے رب, جو یہ ساری قربانی تیرے لیے ہے, اس لیے تو ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے. یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اتنی بڑی بات ہمیں انبیاء کی زندگی میں نظر نہیں آتی. حضرت ابراہیم کی قربانی یہ سارے مسلمان کٹھے ہو کے دیتے ہیں ہر 10 ذی الحج کو. حضرت ابراہیم کی صورتحال یہ تھی کہ ایک اسماعیل تھے, اس ایک اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا گیا اور آپ کے ہاتھ لرز رہے تھے. روایات کہتی ہیں کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیا گیا, آپ نے خود پٹی باندھا تاکہ آنکھوں سے نظر نہ آئے کہ بیٹا ذبح ہو رہا ہے.
اچھا چھری جب اس بچے کی گردن پہ لگی تو چھری کی کاٹ کی وجہ سے ایک لکیر سی لگ گئی. اس وقت اسماعیل کی ماں کو نہیں معلوم تھا کہ میرا بچہ کس امتحان سے گزر کر آیا ہے. جب بچہ گھر آیا ماں کو پتا چلا تو ماں کا یہ حال ہوا کہ ایک عرصے تک یہ تصور ان کو صحت مند ہونے نہیں دیتا تھا کہ اگر میرے بچے کا گلا کٹ جاتا تو کیا ہوتا. کہ نبی کی زوجہ تھی, یہ اولو العزم نبی تھے. جہاں پر انسان اس مقام پر آ کر اتنا کمزور ہو جاتا ہو, چاہے وہ نبی خدا ہو, وہاں پر اگر نبی کا بیٹا, خاتم الانبیاء کا بیٹا, اشرف الانبیاء کا بیٹا حسین ابن علی اور ان کی بیٹی زینب بنت علی یہ کھڑے ہو کر اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں شکر کے نفل پڑھے اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں یہ ہستیاں. بے شک بے شک, بالکل. واقعی وڈی کربلا جو واقعی اساں کے صبر ऐं तहम्मुल ऐं वॾो सुर आहे. पर असां वक़्तु पंहिंजो प्रोग्राम जो पुॼाणी ते पहुतो आहे. अलामा साहब के जेको मां थैंक यू कंदमि. थैंक यू अलामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आपने टाइम दिया हमें और बहुत अच्छे तरीके से जो है करबला के वाक़े के और इंसान जिस तरह जिंदगी गुजारे उसको आपने बयान किया. थैंक यू सो मच. हुन सां गॾो गॾु मरी साहब के बि थैंक यू कंदमि. पर वेंदे वेंदे इन्हनि को ॿुधासीं त असांखे छा ॿुधाईंदा, पर उस ताईं मां पंहिंजे व्यूवर्स खां मुकानी कंदमि. नाज़रीन असांजो वक़्तु पंहिंजे प्रोग्राम जो पुॼाणी ते पहुतो आहे. सुभाणे वरी जेका 8 मुहर्रम में वरी हाज़िर थींदासीं तव्हांजी ख़िदमत में. उस ताईं पंहिंजी तेरी मवान खे ॾींदा इजाज़त. ऐं हिन प्रोग्राम सां ताबन के टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंध जी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहे. पर वेंदे वेंदे मोहसिन मरी साहब को तो छा थो ॿुधाए जी. बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जा कुछ अशार फज़ाइल जे हवाले सां. हूं त असां घणो ई कुझु शोराए कराम बीबी सकीना जा मसाइब घणा ई लिखिया आहिनि, तव्हां ॿुधा बि हूंदा. पर फज़ाइल तमामु घटि शोरा लिखियो आहे, छो जो हिकु तमामु मुश्किल तरीन टॉपिक आहे. ऐं हिननि अशारनि में जेको आहे जेका कैफ़ियत मूं बयानु कई आहे उहो तव्हां सभिनी जे जेको आहे समातुनि जी नज़र करणु चाहींदुमि. हर गाम किया दी को बेदार सकीना ने, हर गाम किया दी को बेदार सकीना ने, आदा का किया रास्ता दुश्वार सकीना ने. जिस ताज को पहना था हाकिम ने सरे महफिल, लहजे में उतारी वो दस्तार सकीना ने. अगियार सरे मैदान सर भी न उठा पाए, अगियार सरे मैदान सर भी न उठा पाए, दुश्मन को किया ऐसा फिन्नार सकीना ने. हाकिम को उजड़ने के आसार नजर आए, जब पेश किया अपना किरदार सकीना ने. बेलौस मगर सच्चे ज़ुवार हुसैनी को, बेलौस मगर सच्चे ज़ुवार हुसैनी को, जन्नत का बनाया है हकदार सकीना ने. मट्टी में मिलाते ही आदा के अज़ाइम को, मट्टी में मिलाते ही आदा के अज़ाइम को, दुश्मन की गिराई यूं दीवार सकीना ने. इस्लाम के दुश्मन से मैं जीत कर आई हूँ, इस्लाम के दुश्मन से मैं जीत कर आई हूँ, नाना से किया होगा इजहार सकीना ने. मुस्कान जबी पर है सोई है अभी शायद, मुस्कान जबी पर है सोई है अभी शायद, असगर का किया होगा दीदार सकीना ने. गोदी में जरा आओ, गोदी में जरा आओ, लोरी में सुनाऊंगी, भाई से किया जाके यूं प्यार सकीना ने. अरे पानी न मिला लेकिन बीबी का जिगर देखें, पानी न मिला लेकिन बीबी का जिगर देखें, फिर भी न किया हाय
اسرار سکینہ نے. جاؤں گی نہیں جنت بن تیرے محبوں کے، جاؤں گی نہیں جنت بن تیرے محبوں کے، بابا سے کیا ہوگا اقرار سکینہ نے. اور میں نے یہ پکارا جب عباس کرو نصرت، میں نے یہ پکارا جب عباس کرو نصرت، کشتی کو کیا دریا کے پار سکینہ نے. معصوم سکینہ کے چھالوں کا اثر دیکھیں، معصوم سکینہ کے چھالوں کا اثر دیکھیں، لمحے میں کیا رن کو گلزار سکینہ نے. نالین کی ٹھوکر سے ایک پل میں گرا ڈالے، نالین کی ٹھوکر سے ایک پل میں گرا ڈالے، آدھا کے سپاہی اور سردار سکینہ نے. اور لفظوں پہ میرے یکسر نازاں ہے میرا فن بھی، محسن مجھے بخشے ہیں اشعار سکینہ نے. ہر گام کیا دین کو بیدار سکینہ نے، ادا کا کیا راستہ دشوار سکینہ نے.